सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। सलाम जियो सफीर पाकिस्तान। हेलो जियो सफीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। और जैसा कि मैं बताता चलूँ आपको कि आज प्रोग्राम में हमने एक खुसूसी रिपोर्ट शामिल की है और वो रिपोर्ट अफसोसनाक भी है। और ऑफ़ कोर्स जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है पाकिस्तान में जिसमें हलाकतें शामिल हों और हमारे पाकिस्तानी भाइयों की, तो अफसोस होता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं चल रही हैं आजकल दुनिया में, जैसे कि गुस्ताखाना फ़िल्म बनाई गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। ये बहुत ही एक बदतमीज़ किस्म का तरीक़ाकार था। ठीक है, आज़ादी हो बोलने की, लिखने की, प्रोड्यूस करने की, लेकिन यह है कि किसी के अक़ीदे को नुकसान पहुँचाना और उसके रिलीजन को इंसल्ट करना, ये जो है नाकाबिल फ़रामोश चीज़ है। और मैं उन तमाम लोगों के साथ हूँ जिनको इस बात पर अफसोस हुआ है, लेकिन हमें तरीक़ाकार कुछ और अपनाना चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श-ए-क़दम और रसूलों पर भी चलना चाहिए और हमें एक बहुत ही सिविलाइज़ तरीक़ा अख्तियार करना चाहिए ताकि हम उनको जवाब दे सकें। नाज़रीन, इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि कराची में एक इंदौनाक वाक़या हुआ जिसमें तकरीबन 300 लोग की जानें तल्फ़ हुई। ये वो लोग गरीब थे, बल्दिया टाउन के, वो नाचार लोग थे, वो नादार लोग थे जो अपनी दाल रोटी बना रहे थे, अपना घर का खर्च चला रहे थे, बच्चों की तालीम पे खर्च कर रहे थे और मेहनत मजदूरी करने का काम था, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद थी। और ये गारमेंट फैक्ट्री थी जिसके अंदर ये लोग बंद होकर झुलस गए। और मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले माफ़ी है वो लोग जिन्होंने इस बिल्डिंग को ऐसे उसूलों पे बनाया और जेल की तरह वर्करों को रखा। ये एक मिनी जेल थी जिसके अंदर लोग काम करते थे कि ना वो बाहर देख सकते थे, ना बाहर झांक सकते थे, ना वहाँ कोई वेंटिलेशन था, हवा जाने का, बाहर आने का, जाने का, ना ज़्यादा रोशनी थी। ये तो सेहत के उसूलों के भी ख़िलाफ़ था, क्योंकि इस माहौल में काम करने से इंसान की सेहत भी ख़राब होती है कि जहाँ ऑक्सीजन ना हो, जहाँ रोशनी ना हो। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वाक़या है कि सब लोगों की आँखें अखबार हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ के उन गरीब, नादार, मजबूर फैमिली को मदद करना चाहिए जो आपकी तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं। हुकूमती मदद जब आएगी, मुकामी मदद जब आएगी, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है। तो आज इसी सिलसिले में हमने इस्लामिक मदीना सेंटर के ताउन से और विडो वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हम अपील करेंगे आप लोग बढ़ के डोनेशन दें, चंदा दें, ताकि वहाँ पर ये पैसा भेजा जाए। आपकी जितने भी पैसे होंगे और जितनी भी डोनेशन होगी वो टैक्स डिडक्टेबल होगी। 501c3 का नंबर आपको हम देंगे और जो आप नंबर देखेंगे आज इस स्क्रीन पे और जो फ़ोन नंबर देखेंगे, जो ईमेल देखेंगे, उस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं और आगे बढ़ के डोनेशन दें, चंदा दें और मदद करें ताकि उन लोग के आंसू जो है पुछ सकें और ये मदद वहाँ डायरेक्ट उनको पहुँच सके, गरीब गुरबा के पास डायरेक्टली उनके पास पहुँचे। ऐसा ना हो हुकूमत के पास जाए, हुकूमत सिविल अदारों को दे, सिविल अदारे दूसरे अदारों को दें और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो रकम ही ना पहुँच सके। ये जो रकम आप डोनेट करेंगे, ये जो रकम आज आप देंगे, ये गरीबों के हाथ में डायरेक्टली उनके पास पहुँचेगी और इसको आपका सवाब और इसका अजर आपको मिलेगा अल्लाह के पास। अल्लाह देने वाला है आपको इसका अजर और इसका सवाब और इसका बदला। मैं समझता हूँ आगे बढ़िए, चंदा दीजिए। मदीना इस्लामिक सेंटर के नाम आप ये पैसा दे सकते हैं और ये 501c3 डिडक्टेबल है। आपकी जितनी भी रकम होगी डिडक्टेबल होगी ताकि ये आप उसको क्लेम कर सकें अपने टैक्स के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि आप आगे बढ़ें और वो परेशान हाल लोग जो आप तरस रहे हैं पानी को, खाने को, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है घर में, वो अब बेसरो सामा हैं, वो सब कुछ लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब हमें उनकी मदद करनी चाहिए आगे बढ़ के। तो आइए देखते हैं
یہ خصوصی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان سفیر پاکستان کے اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں اور ایک اہم سبجیکٹ ہے، اور یہ ایک فنڈ ریزنگ ٹیلیتھون ہے اسمال، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ متاثرین جو بلدیہ ٹاؤن کے آگ کے سلسلے میں متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کچھ چندہ جمع کریں، ان کی کچھ مدد کریں، ہیلپ کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں جناب انور صاحب، حاجی انور صاحب، بہت معروف نعت خواں بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور اسلامک سینٹر المدینہ سے منسلک ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی ہاشم صاحب، یہ حافظ بھی ہیں اور یہ پیش امام بھی ہیں اسلامک مدینہ سینٹر کے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں جناب ڈاکٹر اکمل عباسی صاحب ہیں، بہت ہی ریناؤن، بڑی پروفاؤنڈ شخصیت ہیں ہماری کمیونٹی کی، بہت کام کرتے ہیں ویلفیئر کے، چیریٹی کے۔ تو آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے وڈو ویلفیئر ایسوسیشن، جو آرفن اور یتیموں اور بیواؤں کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو بلدیہ ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے فوری امداد چاہیے، مدد چاہیے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ ہے، نہ کپڑا ہے، یتیم ہو گئے ہیں، یسیر ہو گئے ہیں، بیوائیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ تو میں نے جناب اکمل عباسی صاحب سے بات کی کہ آپ کی جو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کا 501c3 ٹیکس ڈیڈکٹیبل ان کے پاس فیسلٹی ہے، تو آپ کچھ چندہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی دل کی بات ہے۔ اور آج جو ہے مدینہ اسلامک سینٹر کے بینر تلے ہم یہ فنڈ جمع کریں گے، اور آپ کا جو دیا ہوا چندہ اور ڈونیشن ہوگا وہ 100% ڈیڈکٹیبل ہوگا، اور وہ 100% براہ راست متاثرین کے ہاتھوں میں جائے گا۔ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی یا کوئی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نہیں ہوگی، اور اس کو وہاں پہ مینیج کرے گی وڈو ویلفیئر ایسوسیشن مدینہ اسلامک سینٹر کے تعاون سے، اور براہ راست سارا پیسہ جائے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس چھوٹی سی ٹیلیتھون کا، کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کن کن حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی اور مختلف قدرتی آفات میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، اور بیوائیں اور یتیم وہاں پہ موجود ہیں، وہ آپ کی مدد کے طلبگار ہیں۔ لیکن جو بلدیہ ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا ہے جس میں 300 لوگ لقمہ اجل بن گئے اور آگ میں جل کر ختم ہو گئے، ان کی زندگیاں تلخ ہو گئیں، وہ بے سرہما پڑے ہیں، آپ کی مدد کے طلبگار ہیں، پریشان حال ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کھانے کو پیسہ ہے، ان کی زندگی کہاں جا رہی ہے کچھ نہیں پتہ، حکومت کی مدد کب آئے گی، مالک جو ہے فیکٹری کا وہ کب پیسے ریلیز کرے گا، یہ ساری چیزیں لمبی ہیں۔ لیکن ابھی جو ہمیں مدد چاہیے وہ فنڈ چاہیے ان کے لیے۔ آپ آگے بڑھیے، مدد کیجیے، ڈونیشن دیجیے، اور آپ کی 100% رقم جو ہے یہ براہ راست متاثرین کو پہنچے گی، اور یہ ڈیڈکٹیبل ہے، 501c3 ہے مدینہ اسلامک سینٹر کی، جس کے تحت سارے پیسے جمع ہوگا۔ تو آئیے میں پہلے تعارف کراتا ہوں، جناب اکمل عباسی صاحب تھوڑا بتائیے۔ جی ہاں، ہم لوگ ایک آرگنائزیشن ہے مدینہ اسلامک سینٹر کے نام سے چلاتے ہیں، اور جو بھی ہماری ایک 24 گھنٹے یہاں پر ایک ہیلپ لائن ہے، جو بھی لوکلی سدرن کیلیفورنیا میں مسائل ہوتے ہیں ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں، اور جو بھی گلوبل واقعات ہوتے ہیں، مسلمان جہاں بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں، خواہ وہ فلسطین کے ہوں، برما کے ہوں، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہوں، ہمارے سینٹر نے ہمیشہ جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم نے ہمیشہ پیسہ جمع کیا اور باہر کے ملکوں میں بھیجا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کے متاثرین جو ہے دل دھوناک یہ ایک واقعہ ہے جو سب ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، اور کل کی ٹیلی ویژن پہ خبر یہ تھی کہ ایک بھی ابھی تک ان کو کوئی متاثرین کو امداد نہیں ملی، جبکہ پاکستان کے بڑے بڑے حکمرانوں نے اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین نے وعدے کیے، لیکن ابھی تک متاثرین کو رقم نہیں پہنچ سکی۔ پاکستان سے کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے، لہٰذا ہم نے سفیر پاکستان جیو ٹی وی کے تعاون سے اس ٹیلیتھون کا ایک انعقاد کیا ہے۔ میں آپ کو مدینہ اسلامک سینٹر کے ایک سربراہ کی حیثیت سے پورا یقین دلاتا ہوں، یہ 100% رقم جو ہے مدینہ اسلامک سینٹر کے جو ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان میں، وہ ویڈو ویلفیئر ایسوسیشن کے ساتھ مل کر متاثرین سے 3 سے 5 دن میں وہاں رقم پہنچ جائے گی۔ اور اگر کوئی بھی شخص آپ میں سے پاکستان میں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو
تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کیجئے اور یہ رقم جلد از جلد پہنچ جائے گی. آپ کے تمام ڈونیشن جو ہے ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہیں. ہمارا ادارہ 501c ہے, جس کو جتنے بھی آپ کے ڈونیشنس ہوں گے آپ کو اس کی رسید دی جائے گی جو کہ آپ ٹیکس میں اس کو کلیم کر سکتے ہیں. مدینہ اسلامک سینٹر کی جو 24 گھنٹے ہیلپ لائن ہے وہ سدرن کیلیفورنیا کے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو بھی اکثر سپورٹ فراہم کرتی ہے, ان کو ریلیف فراہم کرتی ہے جب بھی ان کو تعاون کی ضرورت ہے. اس کے جو تمام مذہبی پروگرام ہیں وہ مفتی سلیمان ہاشم صاحب رن کرتے ہیں, جو کہ مدینہ اسلامک سینٹر کے ریلیجس ڈائریکٹر ہیں, اور وہ بھی اس پروگرام کے اندر اس کو نگراں کریں گے. اور یہ چونکہ ان کی تعلیم و تربیت بھی پاکستان میں ہوئی ہے, ڈاؤ میڈیکل کالج سے ان کا تعلق رہا ہے وہاں شعبہ اسلامیات سے, تو ہم سب کے جو تعلقات ہیں اس کو استعمال کریں گے اور شفاف طریقے سے جلد از جلد متاثرین کو یہ امداد 100% پہنچا دی جائے گی 3 سے 5 دن کے اندر. بہت شکریہ. یہ تھے جناب اکمل عباسی صاحب. ناظرین آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں, یہ نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ, یہ بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, یہ راؤٹنگ نمبر ہے, یہ کالنگ نمبر ہے. آپ پے پال سے پیسے دے سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ سے پیسے دے سکتے ہیں, آپ بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے نمائندوں کو کال کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, ابھی کال کیجئے. دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ کریڈٹ کارڈ نمبر ہے آپ کا, یا کوئی پے پال سے بھیجنا چاہ رہے ہیں, یا آپ بینک اکاؤنٹ چیس بینک اکاؤنٹ ہے امریکہ میں ایسا اکاؤنٹ نمبر, آپ ڈائریکٹ وہاں کے جا کے المدینہ کے نام پہ پیسے جمع کرا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, اور فون نمبر ہمارا اپیئر ہو رہا ہے اس اسکرین پہ, اور کالر ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. خدا کے لیے آگے بڑھیے, مدد کیجیے. دیکھیں یہ ایک ایسا اندوناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی یعنی کہ وہ کی جائے کم ہے, کیونکہ دیکھتے دیکھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے عمارت میں آگ لگی اور لوگ جل کر خاکسر ہو گئے. اور ہمارے پاس اتنے اکوپمنٹ نہیں, ہمارے پاس اتنی ہائی ٹیک انڈسٹری نہیں ہے فائر کی کہ ہم ان کو نکال سکتے. اور بالکل وہ سمجھ لیں ماشاءاللہ وہ جو بلڈنگ تھی جس نے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بزنس انہوں نے کھڑا کیا تھا بہت بڑا, لیکن انہوں نے وہاں پہ مزدوروں کو جیل کی طرح اندر رکھا تھا. وہ ایک جیل تھی, جیل نما, جیل کے اندر بند کر کے کام کرتے تھے. نہ وہاں ہوا آ سکتی تھی, نہ وہاں روشنی آتی تھی. یہ صحت کے اصولوں کے خلاف تھی, یہ آپ کے بلڈنگ ایکٹ کے خلاف تھی. لیکن کاش کے وہاں پہ بلڈنگ ایکٹ ہوتا, کاش کے وہاں پہ ہائی ٹیک انڈسٹری ہوتی فائر ڈپارٹمنٹ کی, تو کافی لوگوں کی جانیں بچتی. لیکن جو لوگ مر گئے, جو لوگ شہید ہو گئے اس میں, اور جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, ان کی فیملی آج کھلے آسمان تلے بیٹھی ہیں بے سر و سامہ. کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ادھر کہاں جائیں, فیصلہ کب ہوگا, حکومت کب فیصلہ کرے گی, حکومت کی امداد کب آئے گی, یہ تو بہت ٹائم لگا ہے. لیکن ہم شکر گزار ہیں, وہ کچھ ایسی ادارے ہیں چھپا جیسی اور ایدی جیسی جو مدد کریں. لیکن ہمارے پاس ان کی ریکویسٹ آئی تھی ویڈو ویلفیئر ایسوسیشن کو پاکستان میں, تو میں نے پھر جناب عباسی صاحب سے بات کی کہ بھئی آپ کچھ کریں. تو آئیے بات چیت کرتے ہیں جناب ہاشمی صاحب سے. ہاشمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس موقع پہ, اتنا بڑا واقعہ ہوا پاکستان میں اور 300 لوگ جو ہے جل کر مر گئے ہیں, ان کی فیملی متاثر ہوئی ہیں اور بے سر و سامہ پڑے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے دل تڑپ اٹھا ہے اور دل چاہتا ہے کہ خون کے آنسو روئے, لیکن انسان جو اس کے استطاعت میں ہے, جو اس کے بس میں ہے, اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. جی دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں پیش آئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ واقعات کیوں پیش آئے ہیں, بظاہر دنیا میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آگ لگی ہے, اس سے لوگ جلے ہیں, نقصان ہوا ہے, اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو ان لوگوں کا کیا قصور تھا. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایز اے مسلم, جیسے میں بھی پاکستان میں رہا ہوں, کافی عرصہ میں نے وہاں پڑھائی کی ہے, اور مختصر میرا تعارف یہ ہے کہ میں امریکہ میں پیدا ہوا اور اس کے بعد سعودیہ ہم لوگ شفٹ ہوئے. سعودیہ سے پھر ہم پاکستان 16+ سال رہے, وہیں میں نے پڑھا ہے. ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر 6-7 سال میں نے جاب کی ہے, وہاں کے امام خطیب رہا, اور تو میں نے وہاں کے معاشرہ کو, وہاں کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جی
اور اس کو امریکہ اور ویسٹ سے بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، جو فیسیلیٹیز ہے، جو سہولیات ہیں، لیکن ایک انسانیت کے نام پر جتنا بھی وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن بنتے ہیں وہ ایک طریقے سے بس کتابوں میں ہیں، اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ابھی جو واقع پیش آیا اب اگر اس پر ہم بحث شروع کر دیں تو یہ ٹاپک نہ ختم، یہ سلسلہ بالکل نہ ختم ہونے والا۔ لیکن اب ہمارے ذمے کیا ہے، ہم ایز اے مسلم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں چھوٹا سا ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور ایک مؤذن نے اقامت دی ہے، اور اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بالکل شروع کرنے والے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلط چھوڑ کے تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد صحابہ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو تجسس ہوا کہ آپ نے اتنے اہم موقع پر، اتنے یعنی اہم فریضہ کو چھوڑ کر آپ کس کام کے لیے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد آئے کہ میرے گھر میں 2 دینار رہ گئے تھے، میں ان کو صدقہ کر کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میرے گھر میں یہ پیسے بچے رہے۔ تو ایز اے مسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی دی ہے، اور صحابہ نے جان نثاری کی مثالیں پیش کی ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہمارے ذمے ہے کہ جب یہ واقعات پیش آتے ہیں ہم ان کی بھرپور مدد تعاون اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو ہم کریں۔ مجھے یاد ہے 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو آئی واز دیئر، میں اس وقت موجود تھا، اور میں نے کافی اپنے دوستوں کے ساتھ باقاعدہ جا کے کشمیر کے اندر بالا کوٹ میں اور مختلف جو علاقوں میں جو متاثرین تھے ان کی ہم نے مدد کی ہے۔ تو الحمدللہ جب حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم مدد کریں گے، عام طور پر ہم نے دیکھا وہ مدد نہیں پہنچتی، اور مخلصین جو لوگ ہیں جو انڈیویجول جا کے لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، اور تو ظاہر ہے ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، تو وہ جا کے اپنے ہاتھ سے لوگوں میں تقسیم کر، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ تقسیم کیا وغیرہ۔ تو جو ہمارا جو ادارہ ہے ابھی اس وقت سدرن کیلیفورنیا میں مدینہ اسلامک سینٹر، اور جیسے ڈاکٹر عباسی صاحب ہیں، جناب انور صاحب ہیں، یہ روز کا معاملہ ہے، روزانہ لوگ فون کرتے ہیں، ان کو مختلف چیزوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ہمارا بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو کراچی سے تعلق ہے، پاکستان سے، تو جب بھی وہاں پہ کوئی اس طرح واقعہ پیش آتا ہے یا دنیا میں کہیں بھی ہو یہ واقعہ، تو انسان ایز اے مسلم یہ درد اٹھتا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی تو اس لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے، وہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، یتیم بچے ہیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اعلان کرتا ہوں اس کے لیے میں جنت کی سفارش کروں گا۔ کیا بات ہے! تو یہ ظاہر ہے کتنے لوگ اس حادثہ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، مرد ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو ظاہر ہے ان کی اولاد کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، تو اس کے لیے کاسٹ آتی ہے، اس کی مالی امداد کی ضرورت ہے۔ تو زیادہ تر اس وقت ہم کیش اور ڈونیشنز کی اپیل کرتے ہیں تمام لوگوں سے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی انسان سے اس سے مدد ہو سکتے ہیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ قدرتی آفات، حادثات، دہشت گردی، قتل و غارت، احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں، آہیں، سسکیاں اور چیخیں مہنگائی اور غربت کی طرح بڑھا رہی ہیں بیواؤں کی تعداد، اور ہوتا جا رہا ہے یتیموں، مسکینوں اور بے سہاراؤں میں اضافہ۔ غربت و افلاس کا شکار یہ بیوہ خواتین منتظر ہیں آپ کی امداد کی۔ آپ کی امداد بچا سکتی ہے انہیں بھوک سے، بیماری سے، ان گناہوں سے، بھوک جن کی جانب لے جاتی ہے ایک مجبور عورت کو۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ، ساتھ اور امداد بچا سکتی ہے ان معصوم بچوں کو مجرم اور دہشت گرد بننے سے، جنہیں ملک دشمن کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال۔ ہمارا ایمان بھی ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جو دوسروں کو تحفظ دیتا ہے اللہ اسے اپنی امان میں رکھتا ہے۔ تو آئیے ان بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بےکسوں، بے سہاروں کا سہارا بنیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں، دلائیں نجات ان کو ان مصائب اور مسائل سے جن سے وہ دو چار ہیں، بھوک و افلاس، غربت و جہالت، بے صاحبانی و بے سر و سامانی، بے موسموں کی شدت اور بیماری، بھوک و افلاس کے ساتھ معاشرتی بھیڑیوں سے
मुकाबला करती इन बेवाओं को बचाएं इन तालिमों से। विडोज वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए, जो मुंतजर है आपके ताउन की। इमदाद कीजिए, मदद कीजिए। माशरे को तबाही से बचाने के लिए बेवा और यतीमों की किफालत जरूरी है। वो माशरा जहाँ बेवाओं और यतीमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बदकारी और जराइम का शिकार हो जाता है। माशरे और माहौल को अपनी नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए बेवाओं और यतीमों की किफालत के अमल में विडोज वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए। शुक्रिया हाफिज़ साहब, माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी तफसीर से बताई और हदीस भी बताई आपको कि अभी हमारा फ़र्ज़ है वो हमारे भाई हैं। कल मैं जो है तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से हम सब एक हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी एक इत्तेहाद की चेन है कि हम कलमे की वजह से, हमारा कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके तहत हम सब एक हैं। और वो जो हमारे भाई यतीम यसीर हो गए हैं, उनका जो है उनका सरपरस्त से आला जा चुका है, वो अब बेवा हो गई हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं। अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हम इस अमेरिका में बैठे हैं, माशाल्लाह ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। ये नहीं कि हमें कोई चीज़ें मुफ्त मिलती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेसमैन को भी मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक फैसिलिटीज़ मौजूद है, अब एक सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ सिस्टम ही नहीं है। जब आग लगी तो वो एक क्रेन खड़ी है बस, और वो एक खिड़की है, वहाँ से लोग निकल रहे थे, कूद रहे थे। कोई सिस्टम नहीं था कि बिल्डिंग को तोड़ के निकाल के लेके जाए, कोई बिल्डिंग एक्ट नहीं था। ये एक जुल्म है। ये समझ लें कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे नाजी नहीं होते, नाजी, वो उनको भाप डाल के अंदर और पॉइजन गैस डाल के मार देते थे उन्होंने। यही इस तरह हुआ है कि इन लोगों को वहाँ पे आग में झुलसा के मार दिया गया है, वो निकल नहीं सके। उस मालिक को अपने कपड़ा बचाने की जरूरत थी, अपनी गारमेंट को बचाने की जरूरत थी, उसने उन पे उनको लगा दिया। और ये नहीं कहा कि भागो, ये कपड़ा छोड़ दो, ये दौलत छोड़ दो, निकलो अपनी जान बचाओ। लेकिन उनकी जानें तो चली गई। अब वो 300 ख़ानदान बहुत बड़े मुतासरीन है, बहुत बड़ी मुतासरीन है। मैं समझता हूँ कि आप आगे बढ़िए, मदद कीजिए। मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी नाज़रीन हैं, सफ़ीर पाकिस्तान जो लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं, मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि खुदा के लिए आप उनकी मदद करें। हुकूमत की कोई मदद अभी नहीं पहुँची है, और जो मालिकान है उनके पैसे, जो दौलत है, मुंजमद कर दी गई है। कोर्ट कब फैसला होगा, कब उनको पैसे मिलेंगे, वो किस हिसाब से मिलेंगे, वो कुछ हमें पता नहीं है। तो आगे बढ़िए। आप ये नंबर देख रहे हैं, चेस बैंक का अकाउंट नंबर है, राउटिंग नंबर है। आप वीज़ा मास्टर कार्ड की इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे भी आप चाहते हैं, दाम में दर में सुखने आप मदद कीजिए। मैं अब्बासी, डॉक्टर अब्बासी साहब का बड़ा मशहूर ममनू हूँ कि उन्होंने ये फैसिलिटी दी और ये आगे बढ़े, और उन्होंने बोला ठीक है। वक़ार जो ऑर्गेनाइजेशन है, विडो वेलफेयर एसोसिएशन, बहुत अच्छे काम कर रही है, पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से काम कर रही है। हम उनके साथ मिल के काम करेंगे, और बरारास्त 100% कोई इसमें एडमिन कास्ट नहीं होगी। बरारास्त पैसा उनको पहुँचेगा, और जिनको पहुँचेगा उनको बाकायदा बताया जाएगा कि इनको पैसा कितना दिया गया। और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मदीना इस्लामिक सेंटर 51C3 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आपकी जितनी भी डोनेशन होगी वो 100% डिडक्टेबल होगी। और अब मैं मौका दूंगा जनाब अनवर साहब को, एक बड़े अच्छे नात ख्वां भी हैं, आज हमको हमने स्टूडियो में बुलाया है, और एक बहुत अच्छे हुनार हमारी शख्सियत है कम्युनिटी की, और बहुत बड़े ताजिर भी हैं ये। तो अनवर साहब, आपका क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ आप नात भी आए हमें सुनाएंगे तो छोटी सी, और कुछ अपील भी करेंगे लोगों से। इसमें कोई शक नहीं कि हर आंख इस वाक़े को देख कर अश्कबार है कि ये अनहोना वाक़या कैसे हो गया। पहला जैसे मौलाना साहब ने अर्ज़ किया, हम वो पिछले वाक़यात में नहीं जाएंगे क्यों और कैसे हुआ। हमें ये देखना है कि जो लोग ज़िंदा रह गए, जाने वाले तो चले गए, अल्लाह ताला इनको कदी का रहमत करें, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस वक्त उनके हवाले से जो कि उन पर डिपेंड करते थे, जो लोग चले गए, उनके लिए हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फाइनेंशियली वी हैव टू हेल्प देम अप, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। और प्लस ये कि मैं नाज़रीन से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि आप देखें कि जो लोग बच जाते हैं वो कोई न कोई उज़र हो जाता है, उनमें कोई लंगड़ा हो गया है, कोई आँख से चला गया, कोई ज़ख्मी हो गया है, लेकिन उनको हमें दिल और जान से हेल्प करनी चाहिए। और इसी के लिए ज़ाहिर बात है, जैसे वक़ार साहब ने कहा कि वे दाम दर में सुखन है, जो जिस हैसियत में है, जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, वो हर लिहाज से उससे अपने माल से, जो हलाल माल है, उससे मदद करे, ताकि उन लोगों के लिए बाइस राहत हो जो कि बच गए हैं। और ये हमारा अखलाक़ी
معاشی مذہبی ہر لحاظ سے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں. جیسے مولانا صاحب نے عرض کیا کہ بھائی جن لوگوں نے بھی یتیم مسکین کی مدد کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہوگا یا وہ میرے ساتھ رہے گا. تو میں ہر ایک سے یہ گزارش کروں گا, بڑی گزارش کروں گا کہ بھئی نا جتنی زیادہ ہو سکے ان کی مالی امداد. بہت شکریہ. کچھ آپ نعت کے 2 شعر بھی سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا دعائیہ اشعار ہے میرے پاس. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, میں تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. یہ فریاد ہے, یہ دعا ہے, یہ ایک ریکویسٹ ہے. ناظرین جگہ جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان ہمیشہ فلاحی رفاہی اداروں کی مدد کرتا ہے, اپنا وقت دیتا ہے. میں دیتا رہا ہوں. ارتھ ہو یا فلڈ ہو یا کوئی چیریٹیبل پروجیکٹ ہو, سفیر پاکستان ہمیشہ آگے آگے آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ اسلامک سینٹر عرصہ دراز سے غریب غرباؤں کی بہت ہی خاموشی سے مدد کرتے ہیں. کبھی اس کا اعلان نہیں کرتے, کبھی اس کو اشتہار بازی نہیں کرتے ہیں. اور جب مجھے ویڈو ویلفیئر ایسوسیشن نے رابطہ کیا پاکستان سے کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے, ان متاثرین کے لیے فوری مدد چاہیے, تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے بیسٹ مدینہ اسلامک سینٹر ہے جس کے ڈاکٹر اکمل عباسی صاحب ہمیشہ مدد کرتے ہیں. ابھی حال میں ہماری پاکستان ڈے پریڈ ہوئی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ہمیں پرمٹ دلانے میں مدد کی, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ امریکہ کی آپ کے میں خوبی بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ جتنے بھی ہنگامے کریں, جھنڈے جلائیں, کچھ کریں, لیکن ایک بات امریکہ کی خوبصورتی ہے کہ 9/11 کا مہینہ تھا, سپٹمبر کا مہینہ تھا, مدینہ اسلامک سینٹر کے نام سے اپلیکیشن گئی لاس اینجلس سٹی ڈپارٹمنٹ کو, پولیس ڈپارٹمنٹ کو, اور جو چیئرمین جو ہے کمیشن جو پولیس کا, تو اس نے مدینہ اسلامک سینٹر کے نام پہ پرمٹ ایشو کیا اور یہ پروسیشن کی اجازت دی. ون آف دا بزیسٹ اسٹریٹ آف ورماؤنٹ. یہ بیوٹی آف امریکہ ہے, یہ یہاں پہ اوپننیس ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں چیزیں سیکھنی ہوں گی. ہمیں بہت طریقے سے اپنے آپ کو ڈپلومیٹک طریقے سے بڑے دوستانہ انداز میں ہمیں رہنا ہے, اور اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اور اس ملک سے ہم رہ کے اپنے ملک کو بہت کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یا کہ یونیورسٹیز ہیں, یا کہ کالجز ہیں, یا کہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں جو بلا کسی تفریق کی مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ریلیجن, ریس, کلر, نو, وہ دیکھتے ہیں آپ کی کاز کیا ہے اور مدد کرتے ہیں. آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, آپ سے درخواست کر رہے ہیں, آپ سے اپیل کر رہے ہیں, آپ سے ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ان متاثرین کو جو آگ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور اب وہ بے سر و سامہ مفلسی کی حالت میں پڑے ہیں, اور ان کی نگاہیں آگ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں, آپ خوشحال ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا کیا ہے,
آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا اگر آپ $1 $2 $10 واٹ ایور جو آپ کی حیثیت ہے آپ ڈونیشن دیں اس کاز کے لیے. ان 300 لوگ جو مر گئے ان کے 300 آدمی کو جو خاندان ان کے پیچھے ہے وہ کتنا بڑا ہے, جو ان کی آس میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب ہفتے کو چیک ملتا ہے تو جا کے وہ پرچون والے کو ادھار ادا کرتے ہیں, لکڑی والے کے پیسے دیتے ہیں اور دوا ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں. اب وہ چیک نہیں آ رہا, اب وہ بند ہو گیا ہے, اب وہ ادھار کیسے چکائیں گے, اپنا چولہا کیسے جلائیں گے, اپنا پیٹ کیسے بھریں گے, اپنا علاج کیسے کرائیں گے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے دیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ نمبر, یہ اکاؤنٹ نمبر, بینک کا نام ہے. جس طریقے سے دامے درمے سخنے آگے بڑھیے, مدد کیجیے. عباسی صاحب آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ ایڈ کریں اس میں آج. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جسے کم و بیش الفاظ یہ کہ ویلتھ نیور ڈیکریزز ڈیو ٹو چیریٹی. صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. جو یہ اس حدیث کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صدقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یا زکوٰۃ دینے سے ہماری دولت میں کمی واقع نہیں ہوگی, زیادتی ہوگی, اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن اور دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ ایک کنجوس عابد کا, جو ایک ایسا شخص جو کنجوس ہو, جو عبادت گزار ہو, اس کا جنت میں جانا مشکل ہے بنسبت اس شخص کے جو سخی اور گناہ گار ہو. تو ایک سخاوت کو اسلام کے اندر بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ یقیناً ان کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ ہمیں بڑی افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے, اور ہم جو کچھ بھی ڈونیشن دیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت میں ہمارا حصہ لگا دے, اور ان کی تکلیفوں پریشانیوں میں حصہ لگا دے. بغیر کسی تکلیف ہمیں نہیں پہنچی, لیکن اللہ تعالیٰ وہ ان مصیبتوں کے صدقے ہماری بھی جو ہے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش کر دے, ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, انہیں ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. تو لہٰذا اس وقت صدقہ دیتے وقت جتنی ہم دعائیں کر سکتے ہیں وہ دعا کریں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بالکل جناب. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں, اللہ پاک سے مانگیں کہ صدقے, اور ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ صدقے سے ہماری دولت میں, ہمارے کاروبار میں کمی انشاءاللہ واقع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اور برکت ہوگی, اور جو لوگ تکلیف اور پریشانیوں کے ساتھ جن کا خاتمہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ دے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ آزمائش کی گھڑیوں میں ہمارا بھی حصہ ان کی شہادت میں لگا دے, ان کی تکلیف اور پریشانیوں میں لگا دے. بس ہمیں تکلیف تو نہیں اٹھانی پڑی, ہمیں تھوڑی سی اپنے مال کی قربانی دینی پڑے گی. ایمان کو مضبوط کریں اور صدقے کی طرف توجہ دیں, صدقہ اور زکوٰۃ دیں, اور چیک کے اوپر آپ لکھ دیں یہ صدقہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے, اور بلدیہ فائر وکٹم کے لیے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت سربراہ مدینہ اسلامک سینٹر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 100% شفاف طریقے سے متاثرین کو امداد جلد از جلد ہم پہنچا دیں گے. ہمارا اپنا نیٹ ورک ہے پاکستان میں, ہم ویڈو ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہمت کریں, اور ان تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے, جن کو با اختیار بنایا ہے, کہ وہ اپنی اپنی فیکٹریوں کے اندر مناسب انتظامات کریں. جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح سے ان لوگوں کی بھی حفاظت کریں جو ہمارے زیر نگرانی ہے. کہ ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی, ہم سوال و جواب دیں گے. مختصر سی زندگی کے لیے, مختصر سی آمدنی کے لیے ہمیں دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے. قدرتی آفات, حادثات, دہشت گردی, قتل و غارت, احتجاج, دھرنے, ہڑتالیں, آہیں, سسکیاں اور چیخیں مہنگائی اور غربت کی طرح بڑھا رہی ہیں بیواؤں کی تعداد, اور ہوتا جا رہا ہے یتیموں, مسکینوں اور بے سہاراؤں میں اضافہ. غربت و افلاس کا شکار یہ بیوہ خواتین منتظر ہیں آپ کی امداد کی. آپ کی امداد بچا سکتی ہے انہیں بھوک سے, بیماری سے, ان گناہوں سے. بھوک جن کی جانب لے جاتی ہے ایک مجبور عورت کو. آپ کی تھوڑی سی توجہ, ساتھ اور امداد بچا سکتی ہے ان معصوم بچوں کو مجرم اور دہشت گرد بننے سے, جنہیں ملک دشمن کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال. ہمارا ایمان بھی ہے اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جو دوسروں کو تحفظ دیتا ہے اللہ اسے اپنی امان میں رکھتا ہے. تو آئیے ان بیواؤں, یتیموں, مسکینوں, غریبوں, بےکسوں, بے سہاروں کا سہارا بنیں. اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں. دلائیں نجات ان کو ان مصائب اور مسائل سے جن سے وہ دو چار ہیں. بھوک و افلاس, غربت و جہالت, بے صاحبانی و بے سر و سامانی, بے موسموں کی شدت اور بیماری, بھوک و افلاس کے ساتھ معاشرتی بھیڑیوں سے
मुकाबला करती इन बेवाओं को बचाएं इन जालिमों से। विडोज वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए, जो मुंतजर है आपके ताउन की। इमदाद कीजिए, मदद कीजिए। माशरे को तबाही से बचाने के लिए बेवा और यतीमों की किफालत जरूरी है। वो माशरा जहाँ बेवाओं और यतीमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बदकारी और जराइम का शिकार हो जाता है। माशरे और माहौल को अपनी नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए बेवाओं और यतीमों की किफालत के अमल में विडोज वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया बसा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने कहा। तो हाशिम साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इससे पहले कि हम वाइड अप करें यहाँ से? There are 7 categories of shahada. Yes. Is mentioned in the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Usually we think that only a person is martyred in the path of Allah, he's a shaheed, but no. People who are burnt during an accident, they die of suffering of stomach disease, they're all shaheed. So the people who are burned in that factory, they are shaheed. So we make dua for them, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help them, their families out, and our grieving is with them. And inshallah they're going to be definitely in Jannah because they are shaheed. Yeah. And when it comes to sadaqah, you know, a lot of times a person, he thinks, you know, I just have a limit of income and I have bills to pay, I have monthly rent. But if we just sacrifice a little bit, you know, one morning don't drink coffee, which that's $1.50, $2. 1 week, maybe we don't go out with our family for eating, that saves you $50, $60, $100. Yes. So these things, a person, he can add them up and give that to people who are really suffering. These are entertainments we're giving ourselves. Yes. We're not asking to, you know, don't pay your rent or don't, you know, eat food in your day. Just extras. We you know, we can sacrifice for our brothers and sisters who are suffering in this horrible time. Our you know, Medina Islamic Center always help people out, and it is not a very, you know, big organization with a lot of publicity. We, as you mentioned, we try to keep low profile. Yes, yeah. And mashallah, Dr. Akmal Abbasi, he's our chairman. He goes personally, he gives, you know, groceries people in need, families who are suffering, they don't have rent in Southern California. So we personally go to them and deliver these goods. So I assure you and guarantee whatever you donate, inshallah, is going to go in the needy's hands. Needy's hand. Very good. Inshallah. शुक्रिया बहुत बहुत। अनवर साहब, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? तो यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि भाई जिस मकसद के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं और बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं जिनकी जहाँ पे अप्रोच हो, तो मेन मकसद यही है कि आप जो भी ये नाज़रीन हमारे प्रोग्राम देख रहे, जिनकी जहाँ तक पहुँच है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से भी वो अपने अटैचमेंट चाहते हैं, वो वहाँ पे उसकी मदद करें। क्योंकि असल मकसद है कि ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों, यतीमों, मिस्किनों, जो भी इस वाक़े से मुतासिर हैं, उनकी दिल खोल के मदद करें। क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि जितना आप यहाँ पे देंगे, अल्लाह ताला आपका उसका अजर देगा। और सीधी सी बात और भी अर्ज़ करता चलूँ कि हम यहाँ पे 100, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी के लिए भी मेहनत की जाए जो कि अबदी है। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो कुछ करते हैं, हम आने वाले कल के लिए अपना जो है ना अकाउंट खोलते चले जा रहे हैं। और मैं हर एक से ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि यहाँ पे आप जो कुछ भी देंगे, हम और आप में से कोई भी आपको उसका अजर नहीं दे सकता, क्योंकि आप जिसके लिए दे रहे हैं वही उसका आपको अजर अज़ीम अदा करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अकमल अब्बासी साहब, डॉक्टर अकमल अब्बासी साहब, चेयरमैन मदीना इस्लामिक सेंटर, जनाब मुफ्ती हाफिज़ हाशिम साहब, जनाब अनवर साहब, आप आए स्टूडियो में, आपने रिक्वेस्ट की। मैं आज अपने उन तमाम नाज़रीन जो मेरा प्रोग्राम बड़ी पाबंदी से देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं कि मैं साल से प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। मुझे 7 साल जी पे हो गए, 5 साल मैं PTV पे था, उससे 4 साल पहले मैं चैनल 18 पर था। और मैं मुतवातिर आपको कम्युनिटी प्रोजेक्ट देता हूँ और कम्युनिटी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये एक बहुत गहरा मसला था। बल्दिया टाउन के मुतासरीन जो आग में झुलस कर मर गए और खाकसर हो गए, देखते देखते हमारी आंखों के सामने, सबके सामने वो दुनिया से कूच कर गए। आज उनकी फैमिली जो है दर बदर है, उनका कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, उनका सहारा कोई नहीं है। अब हम एक अच्छे माहौल में बैठे हैं, हम एक अच्छी जगह बैठे हैं, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, किसी भी शहर में हो,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحالی عطا کی ہے, ہمیں مواقع دیے, ہم محنت بھی کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. آپ نے مجھے بھی دیکھا ہوگا کہ میں متواتر ٹریولنگ کرتا ہوں, آپ سے ملتا ہوں, لوگوں کو ٹی وی پہ لے کے آتا ہوں. لیکن آج یہ میری آپ سے ہم بھی ریکویسٹ ہے, اسپیشلی ہمارے جو بیورو چیف ہیں, وہ یہ پیغام دور دور تک پہنچائیں. اپنے تمام اپنی جو ای میل لسٹ ہے اس پہ ریکویسٹ کریں کہ اس میں آگے بڑھ کے چندہ دیں, آگے بڑھ کے ڈونیٹ کریں. دام درم سخن, اس میں دیر نہ کریں. آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, فون نمبر ہے, آپ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, پے پال کے ذریعے, بلکہ آپ چیز بینک جو ہے ہر جگہ اس کی برانچ ہے, مدینہ اسلامک سینٹر اکاؤنٹ ہے, یہ 501c3 ہے. آگے بڑھیے, میری ریکویسٹ ہے ایز اے ٹی وی ہوسٹ اور ایک میزبان کے حصے سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج میری آپ سے اپیل ہے. میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, نہ میں کبھی مانگتا ہوں آپ سے, میں ہمیشہ آپ کو اچھے پروگرام بھی لا کر دیتا ہوں. لیکن آج میں ان غریب لوگوں کی جو پاکستان میں بیٹھے آپ کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں, بے سر و سامہ ہیں, وہ آپ کی طرف آج دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں چھوٹی سی مدد سے آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ نے ہمیشہ امریکہ میں جتنے بھی لوگوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے بہت ہی بڑے دل سے مدد کی ہے, چاہے وہ ارتھ کوئک وکٹم ہو, چاہے فلڈ کے وکٹم ہو, چاہے کوئی کینسر ہاسپٹل ہو, چاہے وہ کوئی فلاحی ادارہ ہو. ہمیشہ یہاں کے مسلمان آگے بڑھ کے پاکستانی مدد کرتے ہیں. آج میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ آگے بڑھیے, مدد کیجیے. آپ کے جو بھی ڈونیشنس ہوں گے, جو بھی امداد ہوگی, وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے. 501c3 ادارہ ہے آپ کا, آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ کو کوئی پرسنل سوال ہے, کوئی پرسنل آپ کو کویشچنس ہے, ڈاکٹر اکمل عباسی صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, آپ جناب ہاشم صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں, انور صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ادارہ ہے وڈو ویلفیئر ایسوسیشن جو آرفن اور بیواؤں کے لیے کام کرتا ہے خصوصی طور پہ یہ. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف قدرتی حادثات سے اور مختلف حادثات میں بم دھماکوں میں کافی لوگ مارے گئے ہیں اور وہ یتیم اسیر ہو گئے, جس میں فوج کے لوگ بھی ہیں, پولیس کے لوگ بھی ہیں, FIA کے لوگ بھی ہیں, جنرل پبلک بھی ہے. جب ایک گھر کا سربراہ چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ تو یہ نہیں کہ ہاؤس وائف, وہاں پہ تو ہاؤس وائف ہے ساری, وہاں پہ بیویاں اتنا کام نہیں کرتی ہیں, لیکن آپ کچھ رجحان پڑے. لیکن میری درخواست ہے آپ سے آج کہ آج آپ واقعی آگے بڑھیے, مدد کیجیے. ہم انتظار کریں گے آپ کا. آپ یہ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس پہ کال کیجیے. یہ چیز بینک کا اکاؤنٹ ہے, اس میں آپ ڈائریکٹ جا کے پیسے جمع کرا سکتے ہیں. مدینہ اسلامک سینٹر کے نام پہ اکاؤنٹ نمبر لکھ لیجیے, یا ہمیں بعد میں کال کیجیے, ہم بعد میں بھی آپ کے پاس اویلیبل رہیں گے. اور میں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر اکمل عباسی صاحب, چیئرمین مدینہ اسلامک سینٹر, جناب مفتی ہاشم حافظ صاحب مدینہ اسلامک سینٹر, جناب ون آف دا ڈائریکٹر آف مدینہ اسلامک سینٹر جناب انور صاحب, ایک تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, نعت خواں بھی ہیں بہت بڑے. میں آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جانا چاہوں گا اس جملوں کے ساتھ, جہاں بھی رہیں محبت سے رہیں, اتحاد سے رہیں, اور جب موقع ملے امداد دینے کا تو دل کھول کر دیجیے, کمی نہ کیجیے. اس میں نبی کے صدقے میں, ولیوں کے صدقے میں, اللہ کے صدقے میں آپ یہ جو ہے امداد کریں, آگے بڑھیے, مدد کیجیے. اس میں کوتاہی نہ کیجیے. ابھی کال کیجیے, سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں لوگ بیٹھے غریب آپ کے منتظر ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جانا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ سر. عزیز صاحب تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے آج کی رپورٹ اس اندھونہاک واقعے کے بارے میں. وہ سانحہ جو واقعی جس نے ہزاروں لوگوں کو اشکبار کر دیا ہے, اور ہماری نظروں کے سامنے وہ زندہ لوگ آگ میں جھلس کر مر گئے. اب ان کی فیملی پیچھے بے سر و سامہ ہے. آگے بڑھیے, مدد کیجیے, آج ہی ڈونیٹ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ نمبر اور نام, پے پال سے پے کریں, یا کریڈٹ کارڈ سے, یا چیک لکھ کے, یا چیک میل کریں, یا بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر دیں. یا آپ کی مرضی ہے آپ کیسے مدد کرنا چاہتے ہیں, یا مجھے کال کریں تاکہ میں آپ کی رقم جو ہے صحیح جگہ پہنچا سکوں. کیونکہ جب حکومتی اداروں کے پاس چیزیں چلی جاتی ہیں, کام تو ہوتا ہے لیکن اس کے پروسیس بہت ہوتا ہے, اور جاتے جاتے رقم بھی جو ہے وہ پتہ نہیں آدھی پونی رہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دینے سے آپ کو ڈائریکٹ آپ کی رقم جو ہے وہ متاثرین کو پہنچے گی. ناظرین, تو آج کا تھا یہ پروگرام, اس کو دوبارہ بھی ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان
पाइंदाबाद।